आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मेगा करप्शन केसेस सियासी बिरादरी खैर मकदम करेगी या एहतसाब के रास्ते की दीवार बनेगी, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान बराए फरोख्त है तो आप सब लोगों के क्या तासुरात होंगे? आप यकीनन सोचेंगे, बोलेंगे कि ये क्या बात है, क्या ऐसी बात करनी चाहिए? लेकिन सच ये है कि अब ऐसी ही बात करना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारा ये मुल्क, हमारा पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, गैर मुल्की बैंकों में महफूज किया जा रहा है। और ये सब काम वो कर रहे हैं जिनको हमने इख्तियार दिया, एतमाद दिया, एतबार दिया, सर पर बिठाया, लेकिन उन्होंने हमें गर्दिश दौरा का शिकार कर दिया। कभी उस नाम से लूटा, कभी उसके नाम से लूटा, कभी अकेले लूटा और कभी मिलके लूटा। क्या उनको नहीं पता कि कौम वोट हुकूमत करने के लिए देती है, अपनी तकदीर बनाने के लिए देती है, या इसलिए देती है कि मुल्क से बाहर असासे बनाएं, महल खरीदें, मिले खरीदें, बैंक एक दोस्त को दे दें, LNG का कॉन्ट्रैक्ट दूसरे दोस्त को, पुल बनाएं, सड़कें वो बनाएं, शुगर मिले बनाएं, सीमेंट फैक्ट्री कोई और लगाए, किसी से लगवा दें, बिजली घर तेरा। लेकिन इन तमाम कामों में करप्शन होना चाहिए। मेरा कशकोल फैला हुआ है, इधर से पैसे आए, उधर से पैसे आए, अपनी मर्जी के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएं, उन पर अपने नाम की तख्तियां लगवाएं, कौम पर कर्ज चढ़ाएं और चलते जाएं। जो होगा वो आने वाला हुक्मरान देखेगा, वरना कौम तो है ही जो ना बोलती है, ना सुनती है और ना समझती है। और ऐसे माहौल में कुछ लोग एहतिसाब की बातें कर रहे हैं, कुछ एहतिसाब के नाम पर पगड़ी उछाल रहे हैं, इसका रोना रो रहे हैं, और कुछ नैब का ही एहतिसाब करने का अहद कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऑपोजिशन हो या हुकूमत, ये सब एक ही बोली क्यों बोल रहे हैं? क्या एहतिसाब के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश है ये सब, या एहतिसाब के अमल के निज़ाम से बाहर उसे करने की कोशिश है? और क्या इस सूरत हाल में मुल्की दौलत लूटने वालों के एहतिसाब की उम्मीद उन्हें छोड़ देना चाहिए? इसी पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक से उमर रियाज अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। उज़मा बुखारी साहिबा, आपसे मैं शुरू करती हूँ। क्या ये एहतिसाब ये नैब इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है कि अब इसके एहतिसाब की बात की जाए या इसके चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की जाए? और हैरत की बात ये उज़मा साहिबा कि ये सारी चीजें ये आपको बर्दाश्त से बाहर उसी वक्त हो रहा है जब ये 150 मेगा स्कैंडल्स करप्शन के सामने लेके आया है। तो क्या यही इसका कसूर है, या वजह यह है कि इसमें शरीफ बरादरान के भी नाम हैं? देखिए पारस, पहले तो ये है कि ये बात आपको देखने की जरूरत है, ये जो 150 केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कितने सालों के जो केसेस को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, और जो हमारे खिलाफ जिन केसेस को रेफर किया गया है उनकी तमाम की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है, जिसमें तमाम बैंक्स के जो है वो क्लियरेंस लेटर्स मौजूद हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 1989 में एक बैंकों के कंसोर्शियम को इत्तेफाक फाउंड्री जो है वो उस वक्त सेल कर दी गई थी। बट उसके बावजूद देखिए बात यह है कि आप सबकी एहतिसाब की बात करें, लेकिन उसकी एहतिसाब की बात क्यों ना करें कि आप 15-15 साल पुराने केस जो है उनके ऊपर भी आप जाके कोर्ट के अंदर आप कहते हैं कि जी हमें अभी इसके ऊपर मोहलत दी जाए, हमें अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। आप हमें हर रोज हर प्रोग्राम में बुला के आप हमसे पूछते हैं, आप हमारा गिरबान पकड़ते हैं, जी करप्शन के खिलाफ क्या हुआ, आप केसेस पे कर कुछ नहीं रहे। जब हम आपसे कहते हैं कि जी ये नैब की कार्रवाई है उसे करनी है, तब आप कहते हैं कि देखिए ये हुकूमत करती कुछ नहीं, आप नैब को देखते नहीं है। तो इसके ऊपर पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम चाहते क्या। फैसला अब क्यों करना चाहिए? अब क्यों आप ये चाह रहे हैं? पहले क्यों नहीं? अब क्यों नैब में आपको कीड़े नजर आ रहे हैं? अब क्यों चेयरमैन नैब के हवाले से रेफरेंस लाने की बात हो रही है? अभी ही क्यों?
نہیں ایک تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نیب کے چیئرمین صاحب کے بارے میں کوئی ریفرنس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. یہ مطلب یہ ایک اخباری خبر ہے جس کے اوپر بھی آپ نے بات کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ میڈیا والے کہہ رہے ہیں. ہمیں ہر روز پروگرام میں بلا کے آپ ہم سے پوچھتے ہیں نیب کی کارکردگی ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں نیب ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھتے کیوں نہیں. دیکھیے پلی بارگین کا جو رول ہے اس کے اوپر ایز اے پریکٹسنگ لائر مجھے بڑے تحفظات ہیں بہت سارے. مطلب یہ ایک سوسائٹی میں سپریم کورٹ اس کے اوپر اب اپنی ویو دے چکی ہے کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. لیکن جو انہوں نے لسٹ دی ہے مطلب وہ لسٹ میں وہ کیسز ڈال دیے گئے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں. آپ دو باتیں آپ نے کہا, آپ نے ریفرنس کی بات کی, فیصلے دے چکی ہے. آپ نے کہا ریفرنس کی بات, یہ اخباری خبر ہے. ویسے یہ اسپیکر صاحب ہیں نا, یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ انہوں نے بات کی تھی. دوسری بات یہ کہ کیا اگر آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا الزامات کی بات, دیکھیے انہوں نے کہا دے سکتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا بھیجا جا سکتا ہے, انہوں نے بھیجا جا سکتا ہے, بھیجا جا سکتا ہے. بالکل یہی بات وہی میں نے بھی وہی بات کی نا کہ ریفرنس لایا جا سکتا ہے. اب یہ جو تمام الزامات ہیں کیا یہ پریس کانفرنس کے ذریعے خود کو کلیئر کیا جا سکتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے اور بھی فورمز موجود ہیں؟ کیا پریس کانفرنسز کر کے آپ اپنے الزامات کو دھو سکتے ہیں, خود کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ چونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ایم کیو ایم پہ تو کوئی الزام ہی نہ لگے نا, چونکہ وہ تو سب سے زیادہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے پیرس تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا حقائق مجھے بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ پریس کانفرنس کر کے ہم نے میڈیا کے سامنے وہ تمام ثبوت پیش کیے. وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہمارا دیا ہوا نہیں ہے, وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جو ہمیں بینکوں نے جو ہمیں کاغذات دیے, جو عدالتوں کے فیصلے ہیں, ہم نے اس کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم مجرم ہیں یا نہیں ہے, ہم نے کہا بھائی یہ ثبوت ہے, یہ کہا ہے یہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. اور ہماری ان تمام باتوں کے باوجود چودھری شجاعت حسین یہ کہتے ہیں, دیکھیں انہوں نے ایک فارمولا سامنے رکھا ہے کہ جن کے ان کیسز میں نام ہے وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, سچ سامنے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم سے شروع کریں. یہ ایسا ہو سکتا ہے نا, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہم نے قرضے معاف کیے, نہ ہم نے ہڑپ کیے, اور ہمارے نام غلط ہیں, تو آئیں نا احتساب کے لیے. پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ آ جائیں, فیصلہ ہو جائے گا سچ کا. نہیں ڈرنے کی تو بات ہی نہیں. دیکھیے پارس اگر ڈرنا ہو تو پھر مطلب ہم ڈاکیومنٹری ایویڈنس کیوں لے کے آئیں؟ میری گزارش ہے تھوڑا سا فرق جو ہے وہ دیکھ لیجئے. ہم نے صرف اپنے ثبوت پیش کیے اور ہم ہر عدالت میں, ہر جگہ پر, ہر کمیشن میں جانے کے لیے تیار ہے. اپنی مطلب ہمارے جب اگر دامن صاف ہے تو ہمیں کہیں اور جانے میں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایسے کیسز جن کے فیصلے ہو چکے ہیں, جن کے اوپر عدالتیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اس کو آپ کیسز کو جو ہے وہ لسٹ میں ڈال کے میڈیا میں آپ اس کی تشہیر اسی کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں. حق تو ہونا چاہیے نا. بسرا صاحب جس پھل کا ذائقہ پسند نہ آئے تو کیا کریں, اس کا پھر پیڑ ہی کاٹ دیں, اس درخت کو ہی کاٹ دیں. چونکہ جس طرح آپ لوگ اب نیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا, لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ احتساب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس نیب کے پر کاٹ دیے جائیں. پارس گزارش یہ ہے کہ کرپشن ایک ناسور ہے. کرپشن ہماری معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے, اور یہ قومی مسئلہ ہے. پارس میں گزارش یہ بات سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ صرف سیاستدانوں کی جاتی ہے نا, میرا اس میں موقف یہ ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ بیٹھے ہیں, اسی طرح ہر ادارے میں کرپشن موجود ہے. میرا صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تقریباً اس کے اوپر میرے خیال میں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کرپشن پہ بات ہوتی ہے. کیا مجھے بتا دیں سیاستدان میں ابھی عثمان نے یہ بات تو درست کہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جس طرح دھاندلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا ہے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جن لوگوں نے لوٹا, اور ابتدا شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں پارٹی کا کارکن ہوں, مجھ سے کیجئے. اور جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, اور پاکستان کے چراہوں میں ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر شور مچاتے ہیں. سن لیں پارے سن لیں, خواہ وہ ڈی چوک اسلام آباد ہو, خواہ وہ لبرٹی چوک ہو, خواہ وہ آپ کا کراچی کا چوک ہو, وہاں پر الٹا لٹکا دیجئے. لیکن اکراس دی بورڈ کیجئے. کسی کو آپ دیکھنا, کیا مجھے بتائیے, میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن یہ الٹا لٹکانے کی باتیں انتخاب سے پہلے بھی بہت ہوتی ہیں. بسر صاحب ایک اہم چیز اور بتا دیں پلیز, مجھے موقع پورا کر لیں دیں. اچھا, بہتر ہوتا نیب کے چیئرمین, کیا فوج میں کرپشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ کے مجھے بتائیں این ایل سی کے حوالے سے جنرل نے لوٹا, سن تو لیں, آپ نے بھی نام نہیں لیا نا, نیب کے چیئرمین یہ کرتے. آپ بتائیں کس کا نام لینا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس میجر جنرل کا احتساب ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے راحیل شریف صاحب نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ پارس میری بات سن لیں پلیز, موقع دے دیں, ایسے نہ کریں. اچھا, آپ آئی جی آئی بنائی گئی, حمید گل صاحب بدماشوں کی طرح آج بھی چینل پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, میں نے پیسے بانٹے, ان کے متعلق کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو جج کر لو. سن تو لو نا, مجھے بات کریں. لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو جج کر لو. اتنی ججز میں کرپشن ہے, بیوروکریسی پاکستان کو لوٹ کے کھا گئی ہے. کرپٹ ترین سرکاری بابو ہے, اس کا نام کوئی نہیں دیتا. اچھا, آپ میڈیا کے اندر کہیں سے تو شروع ہوگا.
میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ روز سیاستدانوں کو ایک جو گالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہاں سیاست میں کرپشن کا آغاز، اس میں کوئی شک نہیں، میاں نواز شریف صاحب اس کے بانی ہیں کہ انہوں نے آغاز کیا، لیکن اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیجئے، جس نے لوٹا ہے ان کو چراہوں پہ لٹکائیے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ جیل میں آپ کے لیڈر ہیں، نام آپ میاں صاحب کا لے رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، کیا وجہ لگتی ہے کہ اتنے عرصے سے یہ جو الزامات کی فائلیں ہیں ان کو دیمک چاٹ رہی تھی، نہ کوئی کاروائی ہوئی، نہ کوئی سزا ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کی فائلز کو NRO اور دوسرے کی فائلز کو ڈیل کے تالے لگے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ جب تک ان کے نام نہیں آئے تھے سامنے، جب تک ان کو چھیڑا نہیں گیا تھا، یہ خاموش تھے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو کمزور رکھتے ہیں اور اپنے انڈر میں رکھتے ہیں، ادارے کمزور، شخصیات بڑی بڑی۔ یہ پاکستان کے جو ہے، اور میں انہوں نے بات کی کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، عوام ان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں۔ اگر وہ کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں تو نیچے لوگ بھی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی ذمہ داری سیاستدانوں پر آتی ہے۔ سیاستدان کرپٹ نہیں ہوں گے تو ملک کرپٹ نہیں ہوگا۔ شوکت یوسفزئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمات سیاسی ہیں، انتقامی ہیں، یہ دور آمریت میں بنائے گئے۔ اور دیکھیں پاکستان ایشو آتا ہے، دیکھیں آپ لوگ دن رات الزامات لگاتے ہیں ان پر، انہی الزامات کے حوالے سے آپ کے پاس ثبوت ہیں، ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسپیکر صاحب پرویز رشید صاحب 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں بالکل بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ نیب کو رگڑ رہے ہیں، تو یہ نیب بنایا کس نے ہے؟ یہ نیب کس لیے بنا تھا؟ یہ ابھی تک یہ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ چیزیں تو ساری ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ آپ اپنے ہی ادارے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو ہی آپ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے اگر نام لے لیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ثابت کریں، جا کے عدالتیں، آپ خود کہتے ہیں، ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں کہ جی عدالتوں میں جائیں، وہاں صفائی ہو جائے گی۔ تو جب ان پہ آتا ہے تو پھر جس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ اب ریفرنس دینا، ریفرنس کی بات کرنا، ان کی کرپشن کے آپ کے پاس ہیں؟ کن کی کرپشن؟ پیپلز پارٹی نون لیگ، جو دن رات آپ ہی الزامات ریپیٹ کرتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ تو اب بدقسمتی ہے نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا اور ثبوت نہیں ہے، جی واپس آگے ملک کے صدر بن گئے۔ یوسف رضا گیلانی 5 سال جیل میں رہے، کرپشن کے الزام میں واپس آئے، وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ اس ملک کے اداروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کمزور ہے۔ یہ احتساب کو صحیح احتساب تب بنے گا جب واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی ہو۔ اگر آپ کرپشن نہیں کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ سیاستدان، پہلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں تو یہ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ سیاستدان کرپشن نہیں کریں گے میرے بھائی تو پھر آپ بھی سیاستدان ہیں، میں سیاستدان ہوں، میں دیکھو نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر میں ہوں تو وہ تو چھپے گی نہیں بات، میرے لائف سٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ میں کیسا ہوں، اس سے یہ چھپنے والی بات نہیں ہے۔ رکھنا ضروری ہے۔ عمر ریاض عباسی صاحب، اب دیکھیں مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ حاجی شوکت یوسفزئی صاحب، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو بنی گالا میں فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، جتنے کرپٹ لوگ ہیں پاکستان کے، جب وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو اس بنی فلٹریشن پلانٹ سے گزرتے ہیں، وہ پاک صاحب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ۔ اگر لیڈر بہادر ہو، لیڈر کا ویژن کلیئر ہو تو چاہے کوئی بھی آ جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک، بسا صاحب ایک سیکنڈ ذرا عباسی صاحب کو شامل کرنے دیں، آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، اس کو شامل کریں گے ہمارے ویژن پہ چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ حاجی شوکت یوسفزئی صاحب، میں نے عرض کی ہے کہ نیا پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں وزیر پکڑے جا رہے ہیں۔ سر آتے ہیں اس پہ، آتے ہیں ذرا عباسی صاحب کو میں شامل کر لوں۔ میں یہ حاجی صاحب سے پوچھوں گی، عمر ریاض عباسی صاحب سر ایک سیکنڈ۔ عمر ریاض عباسی صاحب، اب دیکھیں مطالبہ یہ ہونا چاہیے نا کہ احتساب ہو، لیکن ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے نا نیب، اس کے احتساب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جواب دینا ہوگا غلط الزامات کا۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ادارہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے۔ تو عباسی صاحب، کیا ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اس ملک میں لوٹی ہوئی دولت کا، اختیارات کے بیجا استعمال کا، عوام کے پیسے کا، کرپشن کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور جو ٹیکس لیتے ہیں وہ لوگوں سے، وہ انہی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا کلچر یہ ہے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اسے اتنا بڑا ڈیزگنیشن ملے گا، جو جتنا مال بنائے گا اسے اتنی بڑی کرسی ملے گی۔ مثلا ایک ضرب المثل ہے کہ آپ بلاول ہاؤس کا 3 دفعہ طواف کر لیں تو آپ کو مال بنانے کا گر آ جائے گا۔ مطلب ہمارا یہ دس از ویری انفارچونیٹ۔ دیکھیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ نے سفید قمیض پہنی، ایک شخص نے آپ کو گریبان سے پکڑ لیا کہ یہ قمیض کہاں سے آئی۔ آپ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
تو انہوں نے کہا جی گھر میں تھی، میں نے اپنے کپڑوں سے بنائی. اس شخص نے کہا اے عمر جب تک میں یہ سفید قمیض بغیر پھٹے ہوئے کپڑوں کے نہیں پہن سکتا آپ کو حق نہیں ہے. آپ نے وہ قمیض اتاری، بیت المال میں جا کے جمع کروائی اور اس شخص سے کہا جب تک تو قابل نہیں ہوگا سفید قمیض پہننے کے میں نہیں پہنوں گا. آپ ذرا موجودہ دور میں آ جائیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور وہی لوگ ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر زندہ ہے. آج دیکھیں 2013 کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے سبمٹ کروائے تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں مقروض ہوں. 1.5-2 سال کے اندر انہوں نے اتنا بڑا بزنس امپائر بنا لیا، انڈیا میں، نیوزی لینڈ کے اندر، یو کے میں، سعودی عرب کے اندر ملے ہیں اور بہت سارا کچھ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کلچر میں صحت پہ، تعلیم پہ، انصاف پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ میاں صاحب اور ان کی گورنمنٹ سڑکوں پہ، پلوں پہ، سریے کے پروجیکٹس پہ، سیمنٹ پہ خرچ کرتی ہے. تو کیا ان کا اپنا پرسنل بزنس تو نہیں ہے، پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے؟ پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بات اس وقت کرپشن کے اوپر کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، میں زرداری صاحب اپنے دور میں کلین چٹ لے لی، میاں صاحب نے اپنے دور میں لے لی. احتساب کیسے ہوگا؟ یہ سب سیاسی نعرہ ہے. 50 ارب روپیہ میٹرو پہ لگ گیا. مجھے چھوڑ دیں، آپ کے کیمرے نے دکھایا شوکت بھائی گئے، جس کو ایمانداری کی بات ہے کہ وہ 50 ارب روپیہ مجھے ایک بارش میں تنکے کی طرح پانی میں بہتا ہوا نظر آیا. اس میٹرو میں ناقص مٹیریل، اس کی الیکٹرک جو ہے وہ سیڑھیاں بند ہیں، اس کے جو ہے وہ ٹکٹ گھر کے اندر پانی آیا ہوا ہے، چھتیں ٹپک رہی ہیں، پل ٹپک رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا پورا اسلام آباد بھی ڈبو کے رکھ دیا ہے. دیکھیں پلیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے، ملک تعلیم، انصاف اور سماجی ترقی کی بنیاد پہ ترقی کرتے ہیں. احتساب تب ہوگا کہ اپنے آپ سے شروع کریں. یہ میوچل کوآرڈینیشن سے آپ نے نیب بنایا تھا گورنمنٹ اور اپوزیشن نے. جب اس مکہ پہ آپ اکٹھے تھے تو آج اپنی کرپشن کے مکہ پہ اکٹھے نہ ہوں، عدالت کا رخ کریں. حکومت کے خلاف احتساب کر سکتی ہے، تحقیقات کر سکتی ہے، خود اپنے لیے تحقیقات کریں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیب آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. آپ خود کہتے ہیں ہم اداروں کو سٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیسوں کا سامنا کریں. اگر آپ عدالتوں میں نئے کیسوں کا سامنا کریں گے، سب سے پہلے ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے ڈیموکریٹک کلچر میں سب سے بڑی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے. ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا جو نیب کے سابق چیئرمین تھے نا فصیح بخاری صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا، وہ ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ 600 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. پھر وہ کرپشن تو نہیں رکی لیکن وہ ان کو ضرور ہٹا دیا گیا. اب جو چیئرمین نیب ہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، لگ یہ رہا ہے. تو کیا جو تمام جماعتیں ہیں وہ احتساب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں یا پھر سیاستدان ہوتے ہی اتنے پاک صاف ہیں کہ جو الزام لگے ان پہ وہ غلط ہے؟ نہیں دیکھیے پارس، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بہت ہی ہائپوتھیٹیکل گفتگو کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یس پاکستان میں کرپشن ہے، بالکل ہے، ہر لیول پہ ہے، بالکل ہے، ہر ادارے میں ہے، بالکل ہے، لیکن صرف سیاستدانوں کی بات آپ کرتے ہیں. پرویز مشرف کے دور کا وہ سیمنٹ سکینڈل، وہ سٹاک ایکسچینج سکینڈل، اس کے اوپر کبھی آج تک نہ کوئی اینکر بات کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان میں سے کئی جن کی فوٹیج کریں نا احتساب ان کا، کریں نا پلیز، کریں ان کا بھی. ان کی تو آپ لوگ بات نہیں کرتے. نہیں ہم تو کریں گے، میں تو ہر دفعہ بات کرتی ہوں. میں تو اسی لیے پارس صاحبہ میری گزارش یہ ہے کہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اکراس دا بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے. جہاں تک اس نیب چیئرمین صاحب کی بات ہے، میرا خیال آپ تک کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں پہنچا ہوا. اگر آپ کا کیمرہ زوم کر کے دکھا سکے، یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ ریکارڈ دیکھ لیجئے جس کے اوپر اس نے کلین چٹ دی کہ ہم ہماری چیزیں واپس کر دی ہیں، ان کے سارے قرضے واپس کر دیے. یہ دیکھ لیجئے. یہ دوسرا ہے ایچ بی ایل کا، یہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد یہ میرے گھر کا بنا ہوا نہیں ہے، نہ یہ کسی نے فوج بنایا ہے. یو بی ایل کا. یہ کب واپس ہوئے ذرا تاریخ بھی بتا دیں، کب واپس ہوئے؟ ترقیاتی بینک. جی ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کو تاریخ کے ساتھ بتاتی ہوں. آپ کے پاس 2014 نہیں ہے. اس دن پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو یہ تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہم دکھا دیں. یہ جو نیشنل بینک کا ہے یہ دسمبر 10 2014 کا ہے. بس 2014. عظمیٰ صاحبہ دیکھ میری بات سنیں آپ. ایاز امیر صاحب کا ایک کالم ہے. اچھا لیے کب تھے یہ قرضے؟ لیے کب گئے تھے یہ قرضے؟ دیکھیے جب یہی تو میری گزارش، اگر آپ پوری سن لیں. اتفاق فاؤنڈری کے بارے میں یہ سارے واجبات تھے. اتفاق فاؤنڈری کو 1989 میں ایک بینکوں کے کنسورشیم کے ذریعے سیل کر دیا گیا تھا، اور اس سیل کرنے کے بعد جب دوبارہ یہ 2014 میں یہ ایک ہیو اینڈ کرائے اٹھا اور کہا کہ جی اتفاق فاؤنڈری کے ذمہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس میں اسٹے نہیں لیا گیا تھا بینک سے
میری گزارش سن لیجیے نا, مجھے بات پوری کرنے دیں تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں آپ کی بات کا. اس کے بعد تمام بینکوں سے ہم نے رابطہ کیا, ہم نے کہا جی ہم نے آپ کے تمام واجبات, مارک اپ, یہ سب کچھ ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. یہ جو قرضہ واپس کرتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہ مارک اپ واپس معاف کر دیں, وہ کر دیں. ہم نے کوئی فیور نہیں لی, یہ اس میں درج کیا انہوں نے کہ کوئی فیور نہیں لی گئی. ہم نے ان سے کہا جی ہماری کلیئرنس لیٹر ایشو کریں, انہوں نے کلیئرنس لیٹر ایشو کر دی ہے. مطلب یہ بات 1989 کی ہے. وہی تو مسئلہ ہے. اب میری بات سنیں عظمیٰ صاحبہ, دیکھیں ایاز آپ نے کلیئر کرا دیا. ایاز امیر صاحب ہیں نا, یہ سینئر اینالسٹ بھی ہیں, آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے پرسوں ایک کالم لکھا ہے 11 جولائی کو. یہ لکھتے ہیں کہ شریف برادران نے 91 میں قرضے لیے تھے, اس کے 91 کے آس پاس. 98 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو جسٹس قیوم کے ذریعے کچھ جائیداد, زمین اور اتفاق فاؤنڈری دے کر ڈیل کر لی گئی اور قرضوں کی ادائیگی کا ڈھول پیٹا گیا. پھر شریف خاندان کے ایک ممبر نے یا کسی فرد نے وہ عدالت میں چلے گئے اور انہوں نے سٹے لے لیا کہ یہ سب کچھ نہ بیچا جا سکے. اب دسمبر 2014 میں قرضے مارکر کے ساتھ واپس کر دیے گئے اور زمین واپس لے لی گئی, جبکہ زمین کی قیمت 98 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو چکی ہے. کمال ہے یہ, کیا ہے یہ؟ دیکھیے میں بارش بی بی مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایاز میر صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ ان کیسز کا فیصلہ کر سکے, یا آپ ہی کے سابق ایم این اے ہیں وہ, یا عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ دیکھیے نا ابھی آپ بار بار آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے نا, آپ کی پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ. دیکھیے وہ پارٹی میں رہ چکے ہیں نہیں رہ چکے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتی. لیکن دیکھیے حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ جو ہے وہ 2013 میں ہو چکا ہے, اس کے بارے میں مطلب پھر آپ اسی کی بات لے آتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کے پی کے میں دیکھیں کرپشن کے الزامات سے لڑنے کے لیے کے پی کے میں جو ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے, کیا اس طرح کی کوئی ایگزامپل پنجاب میں سیٹ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ کر سکتے ہیں, یا پنجاب میں کرپشن ہوتی ہی نہیں ہے, وہاں پر فرشتوں کی حکومت ہے, اسی لیے آپ کہتے ہیں جہاں سے جاؤ تحقیقات کرا لو؟ نہیں دیکھیے فرشتوں کی حکومت تو کے پی کے اندر ہے. دیکھیے نا وہاں پر ہمیں تو یہی دکھایا جاتا رہا کہ اس نئے پاکستان میں کے پی کے میں جو ہے وہ فرشتوں کی حکومت ہے. ان کی ایم پی ایز بھی پکڑے جا رہے ہیں, ان کے منسٹر صاحب انہوں نے خود پکڑا ہوتا. پارس میں مانتی اگر تحریک انصاف کے چیف منسٹر صاحب نے خود پکڑا ہوتا, انہوں نے برطرف کیا ہوتا, کہا ہوتا جو نہیں. ایک منٹ صرف ایک جملہ کمپلیٹ کر لینے دیجئے. جو ان منسٹر صاحب نے کے پی کے چیف منسٹر کے بارے میں کہا, میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, میں لیکن کہوں گی, میں بالکل پوچھوں گی. جی بسرا صاحب, وہ ان سے میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ. بسرا صاحب, پاکستان کا جو سب سے تیز ترقی یافتہ اور پرامن صوبہ ہے نا سندھ, اس کے چاقو چوبند جو وزیر اعلیٰ ہیں, کیا وہ کے پی کے جیسی ایگزامپل کو سیٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے وزراء نے تو ضمانت قبل از گرفتاری ہی کروا کے پہلے رکھی ہوئی ہے, تو نیب اور جو ایف آئی اے کے دیے جانے والے انہیں اختیارات ہیں, آپ ان کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ پارس وہ کہتے ہیں نا, اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. میں تو صرف ایک گزارش سٹارٹ میں کی تھی کہ کرپشن ہے. آپ کے پٹواری سے لے کر چیف سیکرٹری تک ہے, سپاہی سے لے کر آئی جی تک ہے, آپ کے سپاہی سے لے کے جنرل تک ہے, آپ کے صحافیوں کے اندر کرپشن موجود ہے. اچھا یہ بات ماننے سے ختم ہو جائے گی, سیاستدانوں میں بھی موجود ہے. میں سن لینا اب اس کا میں اچھا اب ہماری قیادت کے متعلق کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر شہید مرتضیٰ قتل ہو گئے, شہید ہوئے, آصف صاحب کا نام, یہاں پر بی بی شہید ہوئی, آصف صاحب کا نام, یہاں پر ڈاکٹر تنویر زمانی, میں کہتا ہوں ان کو غیرت کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو 5 سال ڈھول پیٹتے رہے. سجاول بھٹو آ گیا فلاں, میں الزامات کی بات کر رہا ہوں. ایان علی کی آج کل ایان علی کی باتیں کیجیے. کرپشن کے حوالے سے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں, جو الزام ہم پر ہیں, پارس سن لیں ذرا, پارس یہاں سے میری گزارش سن لیں. یہ کیسز احتساب الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے خلاف بنائے. 11 سال ہم لوگوں نے جیل کاٹی انہی کیسز کے اندر, اور انہی الزامات کے اندر ایک کیس ثابت نہیں ہوا. یوسف رضا گیلانی صاحب 5 سال جیل رہے. میں اس کے باوجود چیلنج سے کہتا ہوں بطور ایک سیاسی پارٹی کے کارکن کے, صوبوں کی حد تک نہیں, اگر جوڈیشل کمیشن دھاندلی کے لیے بن سکتا ہے تو خدا را ریاض عباسی صاحب اور حاجی ریاض عباسی صاحب اور حاجی شوکت یوسف صاحب سن تو لیں, حاجی ریاض عباسی صاحب اور حاجی, سمجھ گئے بات آپ کی بالکل, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, میں بھی حج کر لوں. سن تو لینا, میں یہ جو حاجی لک بنے ہونا نا یہاں سارے, ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں, 4 انگلیاں اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حلال کمائیے اسی لیے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کر سکیں, آپ تو روز کرتے ہیں جناب. عباسی صاحب سن تو لیں, آپ کا حد مان گئے جناب. کچھ بھی نہیں کہا. جب ہم آئینہ دکھائیں گے نا کہاں سے ہم حاجی ہیں, آپ تو الحاج ہیں
جناب الحاج ہیں، الحاج آصف علی زرداری، الحاج آصف علی زرداری کر گئے. میں بریک لے لوں ذرا. بس اور نہیں بھی اسی تے الحاج کہہ دیتا تو ہوں، اسی تے آدمی ہیں، تسی الحاج ہو. چلیں ذرا بریک کے بعد کرتے ہیں. بس صاحب بریک لینے دیں مجھے، ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی سے ضرور آپ سے جواب دوں گی، کیونکہ اس کی آپ لوگوں نے جو ایگزامپل سیٹ کی اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا شوکت یوسف صاحب، اب سب بات کر رہے ہیں نا، اور کے پی کے پہ جو آپ لوگوں نے ایگزامپل سیٹ کی اپنے سٹنگ منسٹر کے حوالے سے، اس پر کافی بات ہو رہی ہے کہ بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کے منسٹر تھے یہ ضیاء اللہ آفریدی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے کچھ لوگوں کو پکڑوا دیا تھا اور انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا. اور پتہ ہے نا وہ کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیا کہ سی ایم کے پی کے نشئی ہے. ان ساری باتوں کی وضاحت نہیں آنا چاہیے؟ یہ وضاحت تو آگئی. میں تو یہ الزام تو ہم نے تو نہیں لگایا نا کہ انہوں نے لگایا نا. نہیں، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ضیاء اللہ آفریدی کرپشن کی ہے، یہ الزام ہم نے تو نہیں لگایا. آپ نے کیوں ہٹایا؟ احتساب کمیشن جو وہاں بنا تھا، یہ وہ احتساب کمیشن نہیں ہے جس طرح یہاں نیب ہے. ٹھیک ہے نا، وہ احتساب کمیشن با اختیار ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت بھی ہو گیا ہے. ہم نے تو یہ کہنا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر احتساب کمیشن نے کہا کہ جی کرپشن کا الزام لگایا، انہوں نے گرفتار، صوبائی حکومت نے کوئی روڑا نہیں اٹکایا. وہ کہہ رہے ہیں کھٹا کمیشن ہے نا یہ. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اب جب احتساب ہو رہا ہے اور جب وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے، اور ثبوت کب تک سامنے آئیں گے ان کے حوالے سے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو احتساب کمیشن کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. یہ تو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کو. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں نہیں ہے، لیکن ہم نے اس میں رکاوٹ نہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، صاحب کی پارٹی کے منسٹرز کو آپ نے سائیڈ میں کیا تھا نا، اس وقت بھی آپ نے کہا ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، کیا ان کو آپ آج تک ثابت کر سکیں؟ وہ ثبوت لائے آپ سامنے؟ وہ یہ تھا کہ ہمارے اتحادی تھے وہ، اس لیے نہیں ہماری شروع جب سے حکومت بنی ہے، خان صاحب نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کے حوالے سے. جب ان پہ جو الزامات شروع ہوئے اور خان صاحب تک بات، تو انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اپنے اتحادی کو. آپ بتائیں تو صحیح، عوام کو بتائیں نا کون سی کرپشن کی تھی انہوں نے. دیکھو میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا کہ ہمارے اتحادی تھے اور اب دوبارہ بننے جا رہے ہیں، اور اس لیے کرپشن دیکھیں نا، کرپشن کے ثبوت تو ہمارے پاس نہیں تھے نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان پہ الزام شروع ہوا تو خان صاحب نے کہا شرپاؤ خان کے پارٹی کے لیڈر کو کہ یہ اپنے دو وزراء، پنچر جیسی بات لگ رہی ہے کہ الزام تھا اور ثبوت نہیں تھے. ایک پرسپشن جو ہوتا ہے نا کسی بھی حکومت کے، اب دیکھو نا، یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، دیکھو نا یہ پرسپشن کی باتیں تو نہیں ہے نا، وہ تو کرپشن کی ہے نا. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ آپ ادارے بنانا چاہتے ہیں، ملک کو بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا، سمپل سی بات ہے. کوئی جواب تو اپنا بھی کلیئر دے دیں. پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این سے نکل کے میرے خیال سے اس سے زیادہ کلیئر کیا ہوگا کہ تھوڑا سا پرسپشن بنا. خان صاحب نے کہا کہ ان دو کو ہٹا دیں، اور وہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قومی وطن پارٹی ساری کرپٹ ہے، یا ہم نے یہ کہا، ہم نے کبھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا. وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اب وہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. عباسی صاحب جیسی ایگزامپل کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ کی ہے، ایسی ایگزامپل آپ کے خیال میں؟ میں آتی ہوں، آپ بھی سوال کر لیجیے گا. بار بار مجھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں 2011 میں حج کر چکا ہوں. یہ تنزیہ کہہ رہا ہے لیکن میں کر چکا ہوں، شکر الحمدللہ. لیکن میں نے اپنا حاجی کا لفظ جو ہے نا پیسے کمانے کے لیے اور اعتماد بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. سن تو لینا، صبر تو کرنے یار. بٹ کا بھی خیال رکھیں، اس نے آپ کا بڑا خیال رکھا. میں ایک اور بات پوچھ رہا ہوں، ان سے آگے چلنے ٹائم کیا ہمیں یہ کرپٹ کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، لٹیرے کہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو جب لے لیتے ہیں بنی گالا کے اندر، وہ جو میرے بھائی ہم نے نہیں کہا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. آپ کو نواز شریف صاحب کی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا. پارٹی تھی وہ جو پیٹ پھاڑ کے نکالنے والے تھے وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں. اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیا وجہ لگتی ہے عباسی صاحب کی جو ایگزامپل کے پی کے میں سیٹ ہوئی ہے وہ باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے سنا ہے نا، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ سندھ میں وزراء کی کرپشن کے ریکارڈز بنے ہوئے ہیں، پنجاب میں ایف آئی آرز وزراء کی کٹی ہوئی ہیں، رانا مشہود کی تو ویڈیو بھی موجود ہے نا، پھر بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ حاجی کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی. اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے والے تالی تو بجا نہیں سکے، لیکن باہر جا کے پتہ نہیں بینڈ باجا بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے جب آپ کے اپنے گھر پہ ہاتھ آئے، جب بلاول ہاؤس کے گرد آپ نے فصیلیں بنائی ہوئی ہوں، جب آپ کی لانچوں سے 200 ارب روپیہ نکلے، جب ایک ماڈل کے ذریعے آپ اپنا کالا دھن باہر بھیجیں. ابھی تو ایک ماڈل ہے، 3 ماڈل باقی ہیں. بسرا صاحب، ریاض بسرا صاحب صبر کریں، آپ صبر کریں. آپ نے تو الحاظ ہیں کرپشن کے، آپ الحاظ ہیں کرپشن کے الحمدللہ. اور کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے،
بلاول ہاؤس کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. یہ شہر بھی ضرب المثل بن چکا ہے. آج کراچی کے اندر رینجرز نے صفایا کرنے کی کوشش کی. ان کے لیڈر نے کہا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آپ 3 سال کے لیے ہم ہمیشہ ہیں. شوکت بدرہ صاحب اپنے لیڈر آصف علی زرداری کو کہہ دیں کہ قرآن مجید پڑھے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, کہ صرف رب کی ذات باقی ہے, باقی ہر چیز فانی ہے. آصف زرداری آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا. بھٹو نے بھی کہا تھا. اور دوسری بات, آپ نے جتنی کرپشن کی ہے سی ڈی اے کے اندر آخری رات میں پورا ملک لوٹ کے کھایا. ان کا ہر وزیر قدم سے لے کے سر تک کرپشن زیادہ ہے. اتنے کسی کے جسم پر دانے نہیں نکلتے جتنے پیپلز پارٹی کے وزراء کے اوپر کرپشن ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جتنے ایک درخت کے ساتھ انگور نہیں لگتے, جتنے ایک وزیر کے جسم پر کرپشن کے داغ ہیں. یہ کرپشن زدہ ہیں. اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جتنی کرپشن آصف علی زرداری نے کی ہے, شرے مال لے لیں, سوئس اکاؤنٹس لے لیں, کہاں گیا عوام کا پیسہ؟ ہمارے ٹیکس کا پیسہ بھائی واپس کرو. تم کراچی کے اندر مجھے بتائیں, لوگ بھوک سے گرمی سے مر گئے بسرا صاحب لوگ, مگر بلاول بھٹو اے سی گاڑی سے باہر نہیں نکلا. لوگ مر گئے, آصف زرداری صاحب باہر چلے گئے, آپ تو قوم کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ایسا ہی ہے, آپ کو پورا موقع دیا نا. عظمیٰ صاحبہ صرف 1 منٹ دیں. بسرا صاحب آپ جلدی سے جواب دے دیں ان کی بات کا, پھر میں نے عظمیٰ صاحبہ سے ایک سوال کرنا ہے. جی دیکھیں, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اکراس دی بورڈ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو چراہوں پہ لٹکا دیں. لیکن ریاض عباسی صاحب اب یہ غصہ کر گئے نا, بھائی ہم نہ فطرانے کھاتے ہیں, نہ زکاتیں کھاتے ہیں, نہ بھتے کھاتے ہیں. آپ اسلام کا ہم نے نہیں کھایا, نہ زکات فطرانہ کھایا ہے. نہیں, ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا, ہم نے چوری نہیں کی, ہم مسٹر 10% نہیں ہے, 100% نہیں ہے, ہم ایان علی نہیں ہے, ہم عورتوں کے ذریعے پیسہ باہر نہیں بھیجتے. بسرا صاحب چلیں سر, یہ بات نہیں چھوڑیں, عورتوں کو معاف کر دیں. ایک ماڈل پہ استعمال کیے یار, خوب خدا کرو. کوئی اور نہیں ملا تھا ایک ماڈل کے علاوہ, اس بیچاری کو پھنسا دیا, اس کو الٹا لٹکا دی. وہ پانچ کی پرابلم ہے, کون یہ بات چھوڑیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ اب دیکھیں, ایک بات یہ جو ہو رہی ہے نا کسی حد تک ٹھیک ہے کہ احتساب کے نام کو ہر دور میں یہ سیاسی طور پہ ضرور استعمال کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بھی احتساب کے ذریعے بنی تھی نا, پھر کہا جا رہا تھا کاف لیگ بھی اسی طاقت کا کرشمہ تھی, پھر اس دور میں جو وزراء تھے ان کو بھی NRO زدہ وزراء کہا جا رہا تھا. اب پھر احتساب کا زور ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ نون لیگ کی نئی جماعت بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ہوگا اب؟ جنرل صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں, جنرل مشرف, اور قادری صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. دیکھیے پارس, پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایاز میر صاحب والی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی. کاش ایاز میر صاحب نے جو آج کالم میں لکھا ہے, اس وقت وہ MNA تھے تو کاش ان کا ضمیر اس وقت بھی جوش میں آ جاتا. اس وقت یہ جو سچائیاں وہ آج بتانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس وقت بولتے, اس وقت ریزائن کر دیتے کہ جی بڑا غلط ہو رہا ہے, میں اب کا حصہ نہیں رہتا. پہلی بات. دوسری بات یہ بار بار پارس بھی ایک بات کہہ رہی ہے, تحریک انصاف کا کریڈٹ ہے. وہ بھائی شوکت یوسفزئی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے, یہ احتساب کمیشن نے کیا, تو پھر ان کا کریڈٹ کہاں سے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ KPK میں ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا پی ٹی آئی کا کمیشن بنایا میں نے کہا آپ کہتے ہیں ادارے کو ختم کر دیں. آپ کا تو یہ حال ہے, کبھی کہتے ہیں ریفرنس لاتے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. حوصلے سے کمیشن بنایا, میں نے آپ کو کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا نا, میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. تو تھوڑا سا موریلٹی کا مظاہرہ آپ بھی کر دیجئے, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اور اگر شور مچانے کا مقابلہ کرنا تو مجھے اس کا دیں. میری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ نے احتساب کمیشن میں آپ نے ہمیں KPK میں آپ نے ہمیں دکھایا کہ نیا پاکستان بن گیا, وہاں فرشتے آ کے پلانٹ ہو گئے. اب وہ ہو کیا گیا ہے کہ ہر فرشتہ جو ہے وہ کرپٹ نکل رہا ہے. آپ کے MPs بھی کرپٹ نکل رہے ہیں, آپ کے وزراء بھی کرپٹ نکل رہے ہیں. وزراء جو CM کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل حرفن مولا ہے. اور ابھی جو قومی وطن پارٹی کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی پارس, تھوڑا سا میموریز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. جب ان وزراء کو ہٹایا گیا تھا نا, تو ان وزراء نے جہانگیر ترین صاحب کا کوئی نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے جنگلات کا ٹھیکہ نہیں دیا تھا, مجھ سے کرپشن کرانے کے لیے کہا گیا تو مجھے اس لیے ہٹایا گیا. سو بڑی اس طرح کی باتیں جو ہے نا, یہ فیکٹس ہیں, یہ بھی قوم کو یاد ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ احتساب بالکل ہونا چاہیے, کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ری کانسٹیٹیوشن کرنی چاہیے. احتساب جو ہمارا لا ہے اس کی بھی, اور احتساب ہونا چاہیے جی, چوراہوں پہ لٹکانا چاہیے. پریکٹیکل بات پہ آتے ہیں تو اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اب اسپیکر کو چھوڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی ریفرنس کی دھمکیاں دے رہا ہے.
یہ خدا کے لیے قوم آخری بات بسر صاحب سے ایک بات بتا کرنا ہوتا ہے نا تو وہ ہر آدمی کہتے ہیں دوسرے کا احتساب ہو. خود تو پیش ہو نا اپنے. یہ ایک میٹرو کا کیس لے کے چلے گا سارے جیل میں پڑے ہوں گے آپ لوگ. حنیف عباسی کو آپ نے ایک چور کو اس کا انچارج بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرپشن کھا رہے ہیں. 1.2 کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اشتہار دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی طرح اس کو دو. بھائی آپ نے پیسے کیوں نہیں رکھے اس کے لیے؟ شوکت یوسفزئی صاحب، عمر ریاض عباسی صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ اور جی بسرا صاحب مجھے ایک بات سے بتا دیں، صرف تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے جب نیب میں مقدمات کھل رہے تھے اور جب آپ کے دور میں افتخار چودھری صاحب بہت ایکٹیو ہوئے تھے، تو اس وقت کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کیوں نہیں بول رہی تھی؟ ابھی ایاز صادق صاحب بھی بول رہے ہیں، پرویز رشید صاحب بھی بول رہے ہیں. یہ آپ کی محبت میں بول رہے ہیں یا اپنے تحفظ میں؟ جلدی سے ون لائنر. میں تو صرف ایک لفظ کہہ دوں، اس پہ کہیں کمیشن بن گیا اور تمام لوگوں کا احتساب ہوا. سیاستدان اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. ہم الزامات کو چھوڑ دیں. سیاستدان ہی تو چور ہیں جی. ایک دفعہ آپ کو میں سیاستدان ہو کر بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے سیاستدانوں نے. سیاستدان اگر صحیح لیڈرشپ اس ملک کو مل جائے تو ملک صحیح بن جائے گا. یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر بہت شکریہ. کمیشن بنا دیں اپنے اور ملک کا خیال رکھیے. پانی کا پانی. جہاں سے کوئی اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.